माहीन वल्द अब्दुल जब्बार, आपका निकाह अब्बास खानजादा के साथ 50 लाख हक महर में किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? माहीन शर्माई शर्माई सी बैठी थी। आज तो पूरी खानजादा हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। निकाह हवेली के बड़े और अरीस लॉन में हो रहा था। बड़े से स्टेज पर एक तरफ माहीन और उसकी सहेलियां मौजूद थीं। बीच में एक बारीक पर्दा हायल था और दूसरी जानिब अब्बास खानजादा और उसके भाई और दोस्त मौजूद थे। मौलाना साहब पहले माहीन के पास गए थे। अभी पूछ ही रहे थे जब चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आने लगी। वो सुनकर तो माहीन एकदम घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन ने हवेली पर हमला कर दिया हो। एक शोर और हंगामा शुरू हो गया था। अब्बास अपनी जगह से खड़ा हो गया। बहुत से गार्ड बैरूनी दरवाजे की तरफ भागे थे, मगर तब तक गोलियां इन गार्ड्स पर भी चल चुकी थी। एक भगदड़ सी मच गई थी कि वो नकाब पोश जो कि 20-22 अफराद थे अंदर दाखिल हो चुके थे। इनमें से एक ने हवाई फायरिंग की और बुलंद आवाज में कहने लगा, चुपचाप अपनी जगहों पर बैठे रहो, अगर कोई भी हिला तो उसे भून के रख दूंगा। बड़ा करख्त लहजा था। सब लोग ही अपनी जगह पर सहम कर बैठ गए थे। बड़ी तेजी से वो लोग आगे की जानिब बढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने गार्ड्स पर बंदूकें तान रखी थी और कुछ नौजवान आगे की जानिब बढ़ रहे थे। माहीन भी खड़ी हो चुकी थी जब वो नौजवान बड़ी बेबाकी से आगे बढ़ा और स्टेज के चारों जानिब बारीक से पर्दे को बड़ी बेदर्दी से उतार कर फेंका था। फिर माहीन की जानिब बढ़कर उसने फिर से ऊपर की जानिब फायर किया तो माहीन ने अपने दोनों हाथ खौफ के मारे कान पर रख लिए। उस नौजवान ने सिर्फ माहीन को बाजू से पकड़कर उसे किसी बेजान माल की तरह अपने कांधे पर डाला था। वो शख्स इस कदर जानदार था कि बड़ी आसानी से उसने माहीन को एक हाथ से ही थाम कर ये काम किया था। ये देखकर अब्बास खानजादा फौरन से उसके सामने आ गया। कहने लगा, कौन हो तुम? छोड़ो मेरी दुल्हन को। वो शख्स नकाब में था। कहने लगा, मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते में मत आना, वरना मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं उसे भून कर रख देता हूँ। आज तक गिनती याद नहीं कि कितनों को मार चुका हूँ। माहीन उसकी कमर पर मुक्के बरसाने लगी और अपने आप छुड़वाने लगी। कहने लगी, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? लेकिन उस नौजवान को जैसे कोई असर ही नहीं था कि उसकी कमर पर कोई मुक्के बरसा रहा है। अपने एक हाथ में पिस्तौल पकड़े तो वहां से जाने लगा तो अब्बास और उसके कई दोस्त आगे खड़े हो गए। कहने लगे, ये लड़की हमारे घर की इज्जत है, खानजादा हवेली की बनने वाली बहू है। तुम जानते हो इसे अगवा करने का अंजाम क्या है? तो वो कहने लगा, ये तो मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरा रास्ता रोकने वालों का अंजाम क्या है। तुम जो मेरे साथ करोगे वो बात की बात है, लेकिन जो कुछ मैं तुम लोगों के साथ करूंगा वो अभी और यहीं कर दूंगा। ये ना हो कि शादी का माहौल मौत के सन्नाटे में बदल जाए, इसीलिए मेरा रास्ता मत रोको। काफी भारी और गंभीर आवाज थी। सामने वाले के दिल पर असर कर देने वाला बेखौफ सा शख्स था। उसकी आंखों में न मौत का खौफ था और न ही किसी और चीज का। लेकिन अब्बास सामने खड़ा था क्योंकि माहीन उसकी मोहब्बत थी। जब उस नौजवान ने उसके पैर पर गोली मार दी, ये देखकर उसके दोस्त सब पीछे हट गए। दोनों के वालिदैन आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उस नौजवान को रोक सकते। बड़े मजे से वो लंबे लंबे डग भरता हुआ माहीन को अपने साथ बाहर ले जा चुका था, जहां बहुत जीपें खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता उन सब के नकाब पोश भी वहां से बाहर निकल चुके थे। लेकिन अब्बास गोली लगने की वजह से चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। वो तमाम नौजवान जीप में बैठ गए और जीप के आगे खड़ी कार में वो माहीन को फेंक चुका था, जो अभी तक घूंघट में थी। अगले लम्हे खुद भी उसके साथ बैठ गया। वो बार बार अपना आप छुड़वा रही थी। उसने अपने बंदों से कहा कि तुम लोग जाओ, इसमें दूसरी तरफ से लेकर जाऊंगा। हवेली के बाहर इस वक्त कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। जीपें एक तरफ निकल गईं और सामने बने बागों के बीचों बीच वो नौजवान माहीन को लेकर गाड़ी भगा चुका था। माहीन के दोनों हाथों को उसने अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम रखा था और साथ ही माहीन के दुपट्टे का कोना फाड़कर उसके हाथों पर बांध दिया। कांच की चूड़ियां टूटकर किरची किरची हुई थी। उसे नहीं याद आ रहा था कि उसकी किसी से दुश्मनी है। फिर यूं सबके सामने उसे क्यों अगवा किया गया, क्यों उसे जबरदस्ती लेके जाया जा रहा था? तो वो कहने लगी, कौन हो तुम? क्यों मुझे लेकर जा रहे हो और कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन उस नौजवान ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था। वो बिल्कुल खामोश था। वो कहने लगी, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? कौन हो तुम? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। माहीन अपना आप छुड़वा रही थी, मगर उसने एक हाथ माहीन के पेट पर रखा हुआ था और जिस मजबूती से उसने माहीन को पकड़कर अपने साथ लगा रखा था वो हिल भी नहीं पा रही थी। माहीन ने अपने बड़े नाखून उस नौजवान के हाथ पर गाड़ने शुरू कर दिए थे। उसे लगा कि शायद इस तरह से वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो इंसान शायद पत्थर जान था। माहीन पर उसकी गिरफ्त जरा भी नर्म नहीं पड़ी थी। वो रोई जा रही थी। पता नहीं कौन था, क्यों उसको लेकर जा रहा था और कहाँ लेकर जा रहा था। ना तो उसके बाबा जान की किसी से दुश्मनी थी और ना ही उसकी कभी भी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से तू तू मैं हुई थी। काफी मुसाफर तय करने के बाद उस नौजवान ने आगे बैठे एक लफंगे से शख्स को हाथ का इशारा किया तो गाड़ी एक ब्रेक से रुक चुकी थी। फिर अपनी कलाई पर बंधी काले रंग की पट्टी को खोला। माहीन बार बार गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी। जब उसने वो पट्टी खोलकर माहीन की आंखों पर बांधने की कोशिश की, लेकिन वो अपने हाथों से उस पट्टी को पीछे कर रही थी। तभी उसने गरजदार लहजे में कहा, ए लड़की, आराम से बैठी रहो। अगर लिहाज कर रहा हूं तो तुम्हारे इस नाजुकपन का,
اگر مرد کا اور مجھ جیسے پتھر سخت مرد کا ہاتھ لگا نا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی، یہیں پر گاڑ دوں گا تمہیں میں، اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری لاش کہاں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہنے لگی چھوڑو مجھے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں اپنے ساتھ؟ وہ کہنے لگا زمان دلاور نے آج تک کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی دوسری کلائی سے بھی کالے رنگ کی پٹی اتاری اور دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے باندھ دیے۔ وہ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں اچھل کود کرنے کا، لو اب کر کے دکھاؤ۔ بڑی مضبوطی سے وہ اس کو باندھ چکا تھا، اتنی مضبوطی تھی کہ ماہین کے ہاتھ ہلنے سے قاصر تھے۔ کہنے لگا اگر فالتو میں اپنی زبان چلانے کی کوشش کی اور ہیلپ ہیلپ کہنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا تمہارے ہونٹوں کو بند کرنے کے لیے میں وہ راستہ اختیار کروں گا کہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی، پٹی نہیں ڈالوں گا بلکہ اس میں۔ اسے جس انداز سے یہ بات کہی ماہین کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، ایک کرنٹ کی مانند کوئی چیز اس کے پورے وجود سے گزری تھی۔ وہ کیا کر سکتا تھا ماہین کو اچھے طریقے سے اندازہ تھا، اسی لیے چپ رہی، ایک لفظ نہیں بولا۔ پھر اس نے آگے بیٹھے ڈرائیور کو وہی اتارا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ کہاں جا رہے تھے کچھ پتا نہیں تھا، ایک تو رات کا وقت، گھوپ اندھیرا، پھر جنگل جہاں کے راستوں کا تو اسے کبھی سرے سے سمجھ آیا ہی نہیں تھا، اور اس پر یہ اجنبی اس کی دونوں آنکھیں باندھ چکا تھا اور اس کے پیٹ پر اپنا بازو کسی رسی کی طرح سے رکھ کر اسے بالکل اپنے قریب کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کی تیز تیز چلتی سانسیں ماہین کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور ان گرم سانسوں کا لمس بھی ماہین کے حواس خوف کے مارے گم کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد گاڑی بریک سے رکی اور وہ نوجوان اتر چکا تھا۔ پھر ماہین کو پکڑ کے اسی طرح بے جان مال کی طرح اپنے کاندھے پر پھینکا جیسے وہ موم کی گڑیا ہو، بے جان ہو، بہت طاقتور شخص تھا، پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اور آج رات اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ماہین کو کچھ خبر نہیں تھی، ایک آنسو تھے جس پر اس کا اختیار نہیں تھا، وہ روئی جا رہی تھی۔ ماہین کی سسکیاں پوری گاڑی میں گونج آئی تھیں، وہ روئی جا رہی تھی۔ زمان کہنے لگا اے لڑکی اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ زمان دلاور کو رونا بند کرنے کا بس ایک ہی طریقہ آتا ہے۔ ویسے بھی تم دلہن کے لباس میں ہو، خوبصورت ہی بہت ہو، اور اس وقت میری دسترس میں بھی ہو، اور مجھ جیسا غنڈہ موالی اس طرح کی لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہونے لگتا ہے۔ یہ نہ ہو میرا پاگل پن تمہاری سسکیوں سے بڑھنے لگے اور یہ سسکیاں دوسری سسکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ انجانا سفر ہے، سنسان سڑک ہے، اور اس پر خوبصورت دلربا سی لڑکی۔ زمان دلاور کا دل بے ایمان نہ ہو تو اور کیا ہو؟ چپ رہو گی تو میں یہ سوچوں گا کہ گاڑی میں اکیلا ہوں۔ اگر اپنی موجودگی کا احساس مجھے ان سسکیوں سے دلاؤ گی تو یاد رکھو زمان دلاور سسکیوں پر مرتا ہے، پاگل ہونے لگتا ہے، اور اس کا پاگل پن تم سہ نہیں پاؤ گی۔ نازک سی لڑکی ہو، کیوں خود پر جبر کرنا چاہتی ہو؟ ماہین کی جان اس کے جملوں نے نکالی تھی، وہ فوراً سے ضبط کرنے لگی اور اپنا منہ بالکل بند کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ روتے روتے تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھی اترنے لگی کیونکہ پچھلے 4 گھنٹے سے اس سفر میں تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی، لیکن جب آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی موجود نہیں تھی، ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک کمرے میں موجود تھی اور بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ٹی وی کے شور سے اس کی آنکھ کھلی، وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے دیوار پر LED پر ایک ایکشن انگلش مووی لگی ہوئی تھی اور سامنے صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا لیس چپس کھا رہا تھا، ساتھ میں کولڈ ڈرنک پی رہا تھا۔ سامنے رکھے شیشے کی ٹیبل پر اس نے دونوں ٹانگیں پساری ہوئی تھیں اور دونوں میں جاگرز موجود تھے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر ماہین نے فوراً سے اپنا عروسی دوپٹہ خود پر ڈالا تھا۔ اجنبی سی شکل تھی، پہلے کبھی ماہین نے اسے دیکھا نہیں تھا، مگر جب اس نے ماہین کو یوں ہوش میں دیکھا تو اپنے پاؤں نیچے کیے ریموٹ سے مووی بند کی اور قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ پیچھے کو ہوئی تھی، کہنے لگی کون ہو تم؟ زمان کہنے لگا جو بھی ہوں، تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ پھر چپس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا، کہنے لگا لو کھا لو۔ ماہین نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا، کہنے لگی مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں، تمہیں دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں، اسی لیے تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں نہیں زمان دلاور کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو ان جھمیلوں میں پڑے۔ پھر اس نے سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو 7 بجا رہے تھے، پتہ نہیں صبح کے 7 تھے یا شام کے، کیونکہ کمرے میں بلب کی روشنی جل رہی تھی، پردے کھڑکی کے آگے تھے، باہر دن تھا یا رات کوئی بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، دیکھو کچھ کھانا ہے تو یہ فریج موجود ہے، اس میں تمہارے گزارے لائق کھانے کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر یہاں سے جانا ہے تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں، اسی لیے کوشش بھی مت کرنا کیونکہ دروازہ تب کھلے گا جب میرا حکم ہوگا۔ پھر کہنے لگا الماری میں کچھ زنانہ کپڑے موجود ہیں، چاہو تو اپنے اس حسن کو سادگی میں بدل سکتی ہو، ورنہ جہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کمرے میں بند ہو تو پھر جانتی ہو کیا ہوتا ہے۔ ماہین اس کی بات سن کر اس کی نظروں کی عبارت کو دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر بیٹھ کے کراؤن سے جا لگی تھی۔ وہ ہنسنے لگا اور پھر گانا گنگنانے لگا، ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ پھر اپنا چہرہ ماہین کے چہرے کے بالکل قریب کیا اور پھر بولا سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو، ہائے۔ اپنی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ بڑے معنی خیز انداز سے اس نے یہ سب کہا تھا۔ ماہین فوراً سے بیڈ سے اٹھی،
اگر وہ بیڈ سے نہ اٹھتی تو جس قدر وہ شخص اس کے قریب آ رہا تھا امید تھی کہ دھڑام کر کے اس کے اوپر ہی گر جاتا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، غصے سے اپنا گھونگھٹ اپنے چہرے سے اٹھا کر دور کیا۔ آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں ایک ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ تڑپ کر کہنے لگی کہ تم مجھے کمزور بالکل مت سمجھو، تم ہوتے کون ہو میری شادی کے روز مجھے میرے ہی گھر سے اٹھا کر لانے والے؟ جب تک تم مجھے بتاؤ کہ نہیں میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گی۔ تم نے میرے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ تمہاری دشمنی کیا تھی مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا یا میرے ماں باپ نے؟ خود کی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے مگر ہم جیسے شریف عزت دار لوگوں کی تو عزت کر لیتے۔ بتاؤ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ میرے ماں باپ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، ابھی کہ ابھی تم مجھے بتاؤ گے۔ سو کالڈ زمان دلاور، وہ حقارت سے بولی تھی۔ زمان دلاور نے جب اسے اپنے سامنے یوں بولتے دیکھا تو چپس والا ہاتھ جھاڑ کر قدم بقدم چلتا ہوا ماہین کی طرف آنے لگا۔ ماہین جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنا منہ کھول کر اسے سب کچھ بتا دے گا، اس کے اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھ کر وہ وہیں پر رک نہ سکی۔ وہ اگر اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا، ماہین قدم پیچھے کی طرف اٹھا کر دیوار سے لگ چکی تھی۔ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر بات کرو، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے تم؟ جواب میں مقابل شخص نے بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ ارے واہ، بڑی دھاکڑ قسم کی لڑکی ہو۔ میں نے تمہیں کہا کہ اپنے حسن کو مجھ سے چھپا لو، مگر تم تو اکڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہو۔ شاید چاہتی ہو کہ میرے ساتھ تم یہ رات ضائع نہ جانے دو۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو زمان دلاور تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر زمان آنکھیں بند کر کے اس کے قریب آنے لگا۔ قریب تھا کہ اس کے ہونٹ ماہین کے چہرے کو چھو لیتے۔ اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس سے دور کر چکی تھی، جس پر زمان دلاور ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ چوائس تمہاری ہے۔ ماہین کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، روح تک فنا ہو رہی تھی۔ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی تھی اور الماری سے ایک سادہ سا لباس نکال کر واش روم چلی گئی۔ جب اپنا چہرہ اس نے سامنے لگے آئینے میں دیکھا تو اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ کتنی خوش تھی وہ، کتنے ارمانوں سے تیار ہوئی تھی۔ حالانکہ عباس خانزادہ سے اس کا رشتہ اس کے گھر والوں نے ہی طے کیا تھا، لیکن پچھلے 6 مہینے سے ان کی منگنی رہی تھی۔ فون پر بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا، اسی لیے دل میں محبت کا ہو جانا، ایسے جذبات کا بڑھ جانا ایک معمولی سی بات تھی۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ عباس سے شادی کی رات ہی اسے یوں اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنا منہ دھویا، اپنے سارے زیورات اتارے، اپنا لباس تبدیل کیا اور جب باہر آئی تو نوجوان تکیے پر تکیہ رکھ کر اوپر اپنا سر رکھے سو چکا تھا اور اسی جاگرز میں سو رہا تھا۔ ماہی نے جب اسے سوتا دیکھا تو پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں فریج موجود تھی، ٹی وی تھا، اے سی بھی تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اسی لیے بند تھا اور وہ ہر سہولت تھی جو کہ ایک کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ اس نے پردہ کھڑکی کے سامنے سے ذرا سا سرکایا تاکہ دیکھ سکے کہ باہر کیا ہے اور کہاں ہے، لیکن ذرا سی روشنی کمرے میں پھیلتے ہی زمان نے اپنی ایک آنکھ کھولی تھی۔ کہنے لگا، اے لڑکی، یہاں سے بھاگنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ 5ویں منزل ہے یہ، اگر کھڑکی سے کودنے کا ارادہ ہے تو سیدھی اللہ میاں کے پاس جاؤ گی، اور تم کہاں ہو، کس شہر میں ہو، یہ تمہیں پتہ نہیں چل سکتا۔ خواہ مخواہ کا سین کریٹ اگر نہیں کرنا چاہتی تو میری نیند خراب مت کرو، کیونکہ جب زمان کی نیند خراب ہوتی ہے نا تو پھر اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، جو کہ ایک لڑکی کے وجود پر نکالنے سے ہی ختم ہوتا ہے۔ تم تو سادہ لباس میں بھی اچھی لگ رہی ہو، بڑے خمار آلود لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ ماہین نے جلدی سے پردہ ٹھیک کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن پردہ ہٹانے سے اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ دن کے 7 بج رہے ہیں۔ وہ نوجوان گہری نیند میں جا چکا تھا اور اب تو خراٹے لے رہا تھا۔ پورے خراٹے اس کے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ماہین نے کوفت سے اسے دیکھا اور پھر فریج کھولا کیونکہ بھوک بہت شدت سے لگ رہی تھی۔ سامنے جوس، کولڈ ڈرنک بھی تھی اور بیئر کے کین بھی تھے، ساتھ میں چاکلیٹس، چپس اور کاکٹیل کے ڈبے بھی پڑے ہوئے تھے۔ ماہین نے جوس نکال کر پیا تھا اور اس کے بعد صوفے پر لیٹ گئی۔ جانتی تھی کہ اس کے والد اور عباس کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اسے اس سیاد قسم کے شخص کے چنگل سے نکال دیں گے۔ ابھی اسے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب موبائل کی بیل بجنے لگی۔ ماہین بھی چونک گئی، اس نے بیزاری سے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور موبائل آن کر کے کان پہ لگایا۔ کہنے لگا، کیا ہے سیٹھ، تجھے چین نہیں ہے کیا؟ تجھے پتا ہے نا کہ زمان کسی کی خاطر اپنی نیند قربان نہیں کرتا، کیوں ڈسٹرب کیا ہے مجھے؟ پھر کہنے لگا، ہاں ہو گیا تمہارا کام۔ زمان جب اپنی زبان کسی کو دے دے تو سمجھو کام ہو گیا، اب فون رکھو، میں خود رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نیند ہی میں موبائل بند کیا اور تکیے کے نیچے رکھ لیا اور پھر سے سو گیا۔ 5 منٹ بعد ہی وہ کروٹ بدل چکا تھا، مطلب جس جگہ موبائل تھا وہاں سے اس کا سر ہٹ گیا تھا اور اب تکیے کے آخری سرے پر تھا۔ وہ پھر سے خراٹے لینے لگا۔ ماہین کا دماغ چلنے لگا، اگر اس کا موبائل لے لیتی تو اپنے باپ سے رابطہ کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب آئی تھی جو خالی تھی۔ وہاں سے بڑے آرام سے وہ بیڈ پر بیٹھی، بڑے احتیاط سے آگے بڑھی اور اس کے تکیے کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا۔ موبائل اس کے ہاتھ پہ لگ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل تکیے کے نیچے سے نکالا، اگلے ہی لمحے اس کی کلائی کسی مضبوط گرفت میں تھی۔
زیادہ ہوشیاری مجھے بالکل پسند نہیں، چالاکی کوئی نیند میں بھی میرے ساتھ کرے نا تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ پھر اس نے اپنا رخ موڑ کر ماہین کو دیکھا۔ ابھی بھی اس کا موبائل ماہین کے ہاتھ میں تھا اور ماہین کی کلائی زمان کے ہاتھ میں۔ اس نے پوری کلائی کھینچی تھی۔ ماہین اس کے بالکل قریب جا لگی اور بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگا، کیوں اپنی جان پر ظلم کرنا چاہتی ہو یار؟ کیوں مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ جتنا میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم اتنا ہی میرے قریب آنے کے بہانے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب ہو کر وہ یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے بے حد قریب تھی۔ ماہین کو لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ خوف سے وہ کپ کپائی تھی اور جھرجھری لے کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوشش ناکام ہوئی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا چھوڑ دوں تمہیں؟ تو پھر کیوں پنگے لے رہی ہو مجھ سے؟ یہ کہہ کر اس نے موبائل چھینا اور اپنی پینٹ کی جیب میں گھسا لیا۔ پھر اس کی کلائی چھوڑ دی اور کہنے لگا، بار بار بخشنا نہیں آتا ہے کسی بھی لڑکی کو، خاص طور پر اگر وہ خوبصورت ہو تو میرے اندر ٹھاٹھے مارتے جذبات کو اجاگر کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر دقت صرف تمہیں ہی پڑے گی جان من۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی ماہین کی طرف بڑھنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی اور رونے لگی۔ کہنے لگی، کیوں لائے ہو مجھے؟ پیسے چاہیے تمہیں؟ مجھے بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ دیکھو مجھے اپنے بابا سے بات کرنے دو، میں انہیں کہوں گی تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے، لیکن مجھے اب یہاں سے جانے دو، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرنے لگی تھی۔ سامان کہنے لگا، اس وقت میرا بھیجا مت کھاؤ لڑکی، مجھے سونے دو، اٹھ کر بات کروں گا تم سے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ ماہین تو رو بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر اس کی نیند خراب ہو گئی تو کہیں ماہین کو مہنگی ہی نہ پڑ جائے۔ پھر صوفے پر لیٹے لیٹے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ چکی تھی، لیکن جب دوبارہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا، دروازہ بند تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، کھڑکی کے پاس سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسے پاس سنسان سا ہی علاقہ تھا۔ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر آیا تھا، جہاں صرف ایک ہی عمارت تعمیر تھی جس میں وہ بند کی گئی تھی، قید کی گئی تھی۔ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، کیونکہ ایک کھڑکی کے باہر جنگلہ لگا ہوا تھا، لوہے کا مضبوط جنگلہ۔ وہ وہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتی تھی، جاتی بھی تو سیدھی نیچے ہی جا کر گرتی۔ اس نے تھک ہار کر دروازے کا عرض کیا، لیکن جیسے ہی دروازے کی نوک پر اس کا ہاتھ لگا، ادھر الارم بج اٹھا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسی نوجوان نے باہر سے دروازہ کھولا، لیکن یوں بے ساختہ دروازہ کھولنے پر دروازہ سیدھا ماہین کی پیشانی پر لگا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی تو وہ نوجوان اندر آ گیا۔ ماہین اپنا سر سہلا رہی تھی۔ کہنے لگا، بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تمہیں اردو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں سے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے غضبناک انداز سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماہین گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پھر ماہین کا ہاتھ پکڑ کر وہ کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ فلیٹ 3 کمروں پر مشتمل تھا جہاں وہ ماہین کو لے کر آیا تھا۔ پھر وہ اسے کچن لے گیا۔ کہنے لگا، دیکھو مجھے نا کچھ بھی پکانا نہیں آتا، اسی لیے جو کھانا ہے پکا کر کھا لو۔ کچن کا حلیہ دیکھ کر ماہین کا دل گھبرایا تھا۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا، سگریٹیں بجھی ہوئی تھیں۔ ماہین نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، کچن کا حلیہ ٹھیک کیا۔ ماہین بے شک امیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن اس کی والدہ نے اسے کام گھر کے سارے سکھائے تھے، یہاں تک کہ کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی تھی۔ اس نے باہر رکھی فریج کھولی تو اس میں چکن مٹن دونوں ہی موجود تھے۔ اس نے آملیٹ بنایا۔ ابھی ناشتہ کرنے ہی لگی تھی کہ جب وہ نوجوان پھر سے آیا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اکیلے اکیلے ناشتہ کر رہی ہو؟ دیکھو میں بھی تو بھوکا ہوں، اسی لیے اچھی لڑکیاں پہلے سامنے والے کو ناشتہ پیش کرتی ہیں پھر خود کھاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پلیٹ ماہین کے ہاتھ سے پکڑی اور خود کھانے لگا۔ پہلا نوالا لینے کے بعد کہنے لگا، واہ آملیٹ تو مزے کا بناتی ہو۔ پھر اس کی چائے کا کپ اس کے سامنے سے اٹھا کر پینے لگا۔ کہنے لگا، چائے بھی کڑک ہے، چلو شاباش اپنے لیے ناشتہ بنا لو، یہ میں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کپ اور آملیٹ کی پلیٹ اپنے کمرے میں لے گیا۔ ماہین اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ عجیب زر نوجوان تھا، بے ڈھنگا سا۔ ماہین سوچ چکی تھی کہ کیسے بھی اس کا موبائل حاصل کر کے اپنے والد کو فون کرے گی اور کہے گی کہ وہ اس نمبر سے اس کی لوکیشن کا پتہ کروائیں اور اسے چھڑوائیں۔ کیوں لایا تھا وہ اسے یہاں؟ کس کے کہنے پر لایا تھا؟ اگر پیسوں کے لیے لایا تھا تو میرے باپ کو فون کر کے پیسے کیوں نہیں مانگ رہا تھا؟ بس مجھے یہاں قید کر کے رکھا تھا، آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ کئی سوال ماہین کے دماغ میں گھوم رہے تھے، جس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جس کے پاس جواب تھا وہ اسے جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ ماہین اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بیٹھی تھی جب وہ فون پر کسی سے بات کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ارے سیٹھ، تجھے کہا ہے نا، بس رقم تیار رکھ، تو نے جو کہا تھا کر تو دیا، ابھی 5 منٹ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، سمجھا؟ ہاں ہاں، لڑکی میرے پاس ہی ہے، میرے قبضے میں ہے، اس کی فکر مت کر۔ اس کی باتیں ماہین بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کون تھا یہ سیٹھ جو یہ سب کچھ کروا رہا تھا؟ ماہین اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب فون اپنی پاکٹ میں ڈالنے کے بعد وہ چلتا ہوا ماہین کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جا رہا ہوں میں، تمہیں اغوا کرنے کے جو پیسے ملے ہیں وہ لینے، سمجھ میں آیا؟ کسی طرح کی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، یہ ایسا پنجرا ہے جس میں اگر تم نے نکلنے کی کوشش کی تو خود کا ہی نقصان کروا بیٹھو گی۔ آدھے گھنٹے تک میں واپس آ رہا ہوں۔ ماہین ایک بار پھر
التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا، چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ مگر اس کے آنسوؤں کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر سے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ وہ اس پورے فلیٹ میں اکیلی رہ چکی تھی۔ کچھ دیر تو وہاں پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی رہی، مگر پھر مجھے سوچ کر پورے گھر کی جانچ کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے کسی کام آ سکے۔ پہلے کچن کی کیبنٹس، پھر کمرے، ہر جگہ وہ چھان چکی تھی، مگر کہیں بھی کچھ بھی ایسا نہ ملا جسے کم از کم وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے۔ آخر میں چلتے ہوئے کمرے کی الماری تک آئی تھی۔ جیسے ہی الماری کھولی تو دھلے اور گندے کپڑے سب ایک ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے۔ بو سے تو اس کا جینا محال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنا سانس روکتے ہوئے اس نے جب ان کپڑوں کو اٹھایا تو نیچے 4 قسم کی نوکدار چیزیں پڑی تھیں جن سے عام طور پر لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو وہ گھبرا چکی تھی۔ پہلے تو خوف سے الماری بند کی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ان 4 چاقوں کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آج بس کسی بھی طرح وہ اس لڑکے سے اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ بس اس لڑکے پر حملہ کرے گی، کچھ بھی کرے گی، مگر آج وہ اس گھر سے بھاگ کر رہے گی۔ آدھے گھنٹے بعد زمان واپس لوٹا تھا۔ گنگناتا ہوا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فلیٹ کو ان لاک کر کے آس پاس دیکھا، مگر کہیں بھی اسے ماہین نظر نہ آئی۔ لڑکی، اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ کھانے کو کچھ بنایا ہے کیا؟ جب سے تمہارے ہاتھ کا آملیٹ بنا کھایا ہے میری تو بھوک ہی بڑھ گئی ہے۔ چلو شاباش، کچھ اور اچھا سا بناؤ نا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کی طرف آیا، مگر کمرہ بھی خالی تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا تو اچانک دروازے کے پیچھے سے ماہین نکل کر اس کی طرف بڑھی۔ ماہین کے ہاتھ میں تیز دھار آلہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمان کی گردن پر وار کر دیتی، زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کاموں میں تو وہ ماہر تھا۔ زمان نے ماہین کا بازو پکڑ کر مروڑ کر کمر سے لگایا اور اسے گردن سے پکڑ کر بے حد قریب کر دیا۔ ماہین کو لگا تھا کہ جیسے اس کا سانس ہی رک جائے گا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، ماہین بڑی مشکل سے بولی تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر زمان اس کی گردن پر رکھ گیا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی تم؟ اغوا کر کے یہاں لائی گئی ہو۔ تمہیں لڑکی سمجھ کر میں نے تمہیں اتنا حق دیا کہ تم اس فلیٹ میں آزادی سے گھوم پھر سکو، مگر تم نے بتا دیا کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ ماہین جو خود کو سمجھ رہی تھی کہ وہ آج اس لڑکی سے خود کو آزاد کروا دے گی، خوف کے مارے گھبرانے لگی، بیڈ پر سرکنے لگی، مگر وہ اسے ٹانگ سے کھینچ کر مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ خود بھی بیڈ پر آ گیا اور وہ تینوں تیز دھار ہتھیار جنہیں نکال کر ماہین نے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کچھ اس ادا سے ماہین کے قریب آیا کہ ماہین سرک کر جا بھی نہیں سکتی تھی، خوف کے مارے بیڈ پر گری تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور وہ تینوں تیز دھار آلے اس کے سامنے رکھ کر غصے سے کہنے لگا کہ بتاؤ، انہی ہتھیاروں سے مجھے مارنا چاہتی تھی نا؟ اب بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کس کے ساتھ تمہیں حلال کروں؟ میں کہاں سے شروع کروں؟ سب سے پہلے تمہارا بھیجا نکال کر فرائی کروں جیسے تم نے سوچا کہ تم زمان دلاور کو مار دو گی، یا پھر تمہارے ان ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر میں تمہیں ہی فرائی کر کے کھلاؤں، یا تیسرے ہتھیار سے میں تمہیں حلال کر کے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دوں؟ بولو۔ جس قدر شفافیت سے وہ بول رہا تھا، ماہین کے تو پہلے ہی اپنی موت نظر آنے لگی۔ گھبراتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ جوڑے کہنے لگی، نہیں نہیں، پلیز ایسا کچھ مت کرنا، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارنا، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز پلیز۔ وہ بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ خوف کے مارے ماہین کا دل سینے سے اچھل کر باہر آنے لگا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے بے حد قریب چلا آیا اور آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کر کے کہنے لگا، اچھا، اگر یہ سب نہیں کرنا تو پھر کیسے تکلیف دوں تمہیں؟ کس طرح تمہیں بتاؤں کہ زمان دلاور کو آج تک جنہوں نے مارنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ زمان دلاور نے کیا کیا ہے؟ تم جیسی حسین لڑکی کو آخر کیا سزا دوں؟ میرے ذہن میں تو بس ایک ہی سزا آ رہی ہے، کیوں نہ میں تمہیں وہی سزا دے دوں جس انداز میں زمان بولا تھا۔ ماہین کی روح فنا ہونے لگی۔ ان تینوں ہتھیاروں کو ایک طرف رکھ کر اس کے بے حد قریب چلایا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہنے لگا کہ یہ سزا تمہیں ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ آج زمان دلاور تمہارا لحاظ نہیں کرے گا، تمہیں پوری پوری سزا دے گا، ایسی سزا کہ اگلے 3 روز تک تم یہاں سے ہل بھی نہیں پاؤ گی۔ وہ پوری طرح اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلی گستاخی کرتا، ماہین اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے ماہین کے ساتھ کچھ بھی نہ کیا تھا۔ یہ خواب تھا، ایک بھیانک خواب، جس میں ماہین نے دیکھا کہ ساری حدود پار کر کے زمان اسے اپنا بنا چکا ہے،
اور وہ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، مگر وہ اپنا وحشی پن دکھاتا اسے حاصل کر چکا ہے۔ جیسے ہی اس خواب سے وہ بیدار ہوئی تو چیخنے چلانے لگی، رونے لگی۔ اس وقت زمان کی گود میں اس کا سر تھا، وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ وہ بخار میں تڑپ رہی تھی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھے ہوئے تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مارے خوف کے فوراً اٹھی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ کے دوسرے کونے پر گرا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا آپ چھپاتی رونے لگی، روتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ زمان سے خوف کھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ایک عزت ہی تو تھی میری، وہ بھی تم نے تار تار کر دی۔ زمان ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، محترمہ، ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ زمان دلاور کو برداشت کر سکوں۔ زمان دلاور نے تو بس دھمکی دی تھی، اور اپنی حالت دیکھو کیا ہو چکی ہے۔ اگر زمان دلاور سچ مچ میں کچھ کر دیتا تو پھر تو تمہارا جنازہ ہی اس فلیٹ سے اٹھتا۔ چپ کر کے ادھر لیٹ جاؤ، مر رہی ہو بخار سے۔ یہ کہہ کر اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اگلے ہی پل غصے سے بخار کی دوا نکال کر زبردستی اس کا منہ کھول کر منہ میں گولی رکھ کر پانی پلانے لگا۔ کہنے لگا، اگر زمان دلاور تمہارے ساتھ نرمی سے بات کر رہا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ جب صحیح وقت آئے گا میں خود تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ تب تک سکون سے یہاں رہو، کچھ نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ جس قدر خوف سے اس لڑکی کی حالت خراب ہو چکی تھی، زمان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر مار پیٹ کر لیا کرتا تھا، مگر اس کی زندگی میں یہ پہلی لڑکی تھی جو آئی تھی۔ کہیں نہ کہیں پہلی نظر میں ہی وہ اسے دیکھ کر اپنا دل ماہین پر ہار چکا تھا، مگر کئی سال پہلے ہی وہ اپنے دل پر یہ گرہ لگا چکا تھا کہ جو بھی ہو جائے کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ اس جیسے لوگوں کی زندگی میں لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ماہین دوا لے کر سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس ناشتہ بنا پڑا تھا، جبکہ زمان گھر میں نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مگر ماہین کے دل میں زمان کے لیے ایک نرم گوشہ بننے لگا۔ جب جب اس کے قریب آتا تھا، اس کی سانسوں کی گرمائش وہ اپنے وجود کے قریب محسوس کرتی تھی۔ اسے ایک الگ ہی شناسائی کا احساس ہوتا تھا۔ بظاہر تو وہ اس شخص کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اس شخص کی سختیوں کو کبھی بھی جھیل نہیں پائے گی، مگر دل میں اب ایک محبت کی کومپل پھوٹنے لگی تھی۔ اسے زمان اچھا لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اس فلیٹ کو انسانوں کے رہنے کے لائق بنایا تھا۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی۔ کچھ دیر بعد جب زمان واپس آیا تو اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، یہ سب کچھ کیوں کیا تم نے؟ طبیعت تو پہلے ہی خراب تھی تمہاری، جاؤ آرام کرو۔ مگر جواب میں وہ کچھ بھی نہ بولی، بس سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر آج زمان کو بھی تکلیف ہوئی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ اب کیوں رو رہی ہو ماہین؟ ماہین کہنے لگی، مجھے یہاں پر آئے ہوئے 15 دن بیت چکے ہیں، اور ان دنوں میں اپنے ماں باپ سے ہر طرح سے لا تعلق ہو چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا وہ کس حالت میں ہوں گے، مجھے کتنا ڈھونڈ رہے ہوں گے، خاندان والوں کے سامنے ان کی کتنی بے عزتی ہو چکی ہوگی۔ نہ جانے عباس کے خاندان والوں نے انہیں کیا کیا کہا ہوگا۔ جانتے ہو، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں انگلی لڑکی پر ہی اٹھائی جاتی ہے، اور اب تک میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہوں گی۔ کہیں نہ کہیں میرے ماں باپ کو بھی شاید یہ یقین ہونے لگا کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ بتائیں، میری عزت، میرا کردار تو لوگوں کی نظر میں سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ میں آج تک اپنے ماں باپ سے اتنا دور نہیں رہی جتنا آج رہی۔ زمان اس کے الفاظ سن کر لاجواب سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، دیکھو، میں جذبات اور احساسات سے بالکل خالی ہوں۔ میرا کام صرف اور صرف لوگوں کے کام کرنا اور پیسے کمانا ہے۔ جیسے ہی میرا کانٹریکٹ پورا ہوگا تم یہاں سے چلی جانا۔ آج پہلی بار زمان بالکل نرمی سے بات کر رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو ماہین نے خود ہی اسے روک لیا اور کہنے لگی کہ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تمہارے ماں باپ بہن بھائی نہیں ہیں؟ پہلی بار کوئی اس کے ماضی کو کریت رہا تھا۔ سن کر اس نے آگ بگولا نظروں سے ماہین کو دیکھا، مگر ماہین بے دھڑک ہو کر کہنے لگی کہ شکل اور لہجے سے پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، پھر یہ لوفرانہ کام کیوں شروع کیا؟ ماہین کی بات سن کر اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ ماضی کے عکس آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ کہنے لگا، لڑکی، تم مجھے جان کر کیا کرو گی؟ جواب میں ماہین بھی اس کی طرح ڈھیٹ بن کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر صوفے سے ٹیک لگا گئی، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کرنا کیا ہے؟ اب اس گھر میں صرف تمہاری شکل دیکھ کر تو گزارا کرنے سے رہی، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے اپنا کیا ماضی رکھتے ہیں۔ ماہین جس لہجے میں بولی تھی وہ طنزیہ مسکرا کر کہنے لگا، میں کوئی تماشا نہیں ہوں، اگر دل سے مخلص ہو کر سنو گی تو ہی بتاؤں گا، ورنہ زمان دلاور کے احساسات اتنے گرے پڑے نہیں ہیں جو کسی کی وقت گزاری کے لیے سنا دے۔ ماہین سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ زمان اس کے سامنے بیٹھا تھا، ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ
میں کوئی ماں کے پیٹ سے ڈاکو بن کر پیدا نہیں ہوا، مجھے برا وقت اور حالات نے بنایا ہے۔ ہوش سنبھالا تو خواہش یہ تھی کہ ڈاکٹر بنوں گا۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ باپ بھی کہنے لگا ساری زمینیں جائیدادیں بیچ کر تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا، تم قدموں پر کھڑے ہو جاؤ گے، بس یہی کافی ہے۔ میں بالکل جنونی حد تک اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن پھر میری ماں جس نے مجھے جنم دیا وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بہت علاج کروائے، مگر جب بیماری کی تشخیص ہوئی تو بیماری اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ میں اور میرے باپ نے ان سے بے حد محبت کی تھی۔ میری ماں ہر دوسرے گھر میں موجود ایک عورت کی طرح نہیں تھی، وہ بہت خاص تھی۔ میرے اور میرے بابا کے لیے ہم نے جی جان لگا دی، زمینیں بیچی، مہنگے سے مہنگا علاج کروایا، مگر شاید ان کا ہم سے بچھڑنا لکھا تھا۔ وہ ہم سے بچھڑ گئیں، کروڑوں روپے ان کے علاج پر لگ گئے، اور میں اپنی ماں کو دفنانے کے بعد روک کر ہاتھ میں مٹی بے بسی سے ان کی قبر پر ڈال کر اپنے رب سے شکوہ کرنے لگا کہ میرے اللہ، میری کوئی ایک دعا تو قبول کر لیتا۔ جانتا ہوں یہ گناہ تھا، کفر تھا، مگر میں اپنے رب سے ہی تو اپنی ماں کی زندگی مانگی تھی۔ وقت آگے بڑھنے لگا، مگر میری ماں کے جانے کے بعد میرے والد بھی چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کر کے اپنا چہرہ زمان دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ بڑے غور سے ماہین اسے سن رہی تھی۔ وہ تو کوئی اور ہی زمان لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مکالمہ کاری کر رکھی ہے، منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، صرف اور صرف لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ وہ سخت رویہ یہ تو حقیقت میں عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ زمان دلاور صوفے پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا، چھت کی طرف دیکھتا ہوا پھر کہنے لگا کہ میں اس وقت صرف 17 سال کا تھا جب میرے والد بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تنہا رہ گیا، باغی ہو گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پڑھائی تو جاری رکھی، مگر خالی ہاتھ رہ چکا تھا، یہاں تک کہ ماں باپ کے لیے سارا گھر جائیداد پیسے سب کچھ ہاتھ سے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں نوکری کے لیے مارا مارا پھرنے لگا۔ ارے کوئی مجھے میڈیکل سٹور پر بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ تبھی اپنا گزارا کرنے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے یہ راستہ اپنایا۔ اب میں بڑے بڑے امیر لوگوں کے کام کرتا ہوں، مارنا، اغوا کرنا، ڈرانا، دھمکانا، یہ سب کچھ میرا کام ہے۔ اس پورے شہر میں میرا اپنا الگ ہی ایک نام ہے۔ ہر 2 نمبر کام یہ لوگ مجھ سے کرواتے ہیں اور بدلے میں پیسے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر زمان دلاور خاموش ہوا تو اس نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی اچھا تمہاری بہنیں ہیں؟ جواب میں زمان دلاور مسکرایا اور کہنے لگا ہاں ہیں، 5 بہنیں، اور ان پیسوں سے میں ان کی اچھی جگہ شادیاں کروائیں۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر زمان کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی جس سے لگتا تھا کہ اسے اپنی بہنوں سے بے حد محبت ہے۔ ماہین بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی اچھا اور تم نے شادی نہیں کی؟ اس کے سوال پر زمان نے اسے اپنی گہری کالی آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھ جیسے لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ یہاں ایک گولی لگی اور روح جسم سے جدا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی لڑکی جوانی میں ہی بیوگی کا داغ لے کر بیٹھ جائے۔ اتنا کہہ کر زمان دلاور وہاں سے اٹھا تھا۔ ماہین اسے مزید سننا چاہتی تھی، مگر وہ صرف اتنا ہی بول کر کمرے میں جا چکا تھا۔ دڑام سے کمرے کا دروازہ بند کر کے کہنے لگا سونے لگا ہوں، ڈسٹرب مت کرنا۔ کتنی ہی دیر وہ بند دروازے کو دیکھنے لگی کہ تبھی اس کا دھیان سامنے پڑے موبائل پر گیا۔ شاید پہلی بار ہوا تھا جب زمان اپنا موبائل باہر اس کے سامنے چھوڑ کر گیا تھا۔ ماہین نے جلدی سے فون اٹھایا، مگر نہ جانے کیوں آج اس کی انگلیاں نمبر نہیں ملا پائی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نمبر نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاید اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ زمان دلاور سے محبت کرنے لگی ہے۔ چپ چاپ موبائل وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی۔ ایک نظر زمان کو دیکھا جو سو رہا تھا، دھیرے سے کپڑے نکالے اور دوسرے روم میں باتھ روم میں جا کر نہانے لگی۔ ابھی وہ اپنے بالوں میں شیمپو لگا رہی تھی جب اسے سامنے دیوار پر چھپکلی نظر آ گئی۔ چھپکلی نے بھی جیسے اسے تاڑ رکھا تھا کہ کب ماہین یہاں آئے اور وہ ایک الگ ہی ڈرامہ کریٹ کر دے۔ جیسے ہی ماہین نے چھپکلی کو دیکھ کر چیخ ماری، چھپکلی نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا ماہین کے سر پر چھلانگ لگا دی۔ ماہین چیخنے چلانے لگی بچاؤ بچاؤ، زمان میری مدد کرو۔ زمان جو اپنے منہ پر تکیہ رکھے نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، اس کے چلانے پر جلدی سے اٹھا۔ پہلے تو سمجھ نہ پائے کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ وہ اکھلائے ہوئے انداز میں دوسرے کمرے میں گیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ دروازہ تو کھولو اندر سے، مگر وہ تو مسلسل چلا رہی تھی۔ ادھر اسے زمان نے دروازے کو دھکے دینا شروع کر دیا۔ ماہین تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے، اس چھپکلی سے جان چھڑوائے یا اپنے آپ کو لپیٹے۔ جلدی سے خود کو ٹال میں ابھی لپیٹا ہی تھا جب زمان نے دروازہ کھول دیا۔ وہ روتے چلاتے جا کر اس کے سینے میں چھپی تھی، یوں رو رہی تھی جیسے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ زمان نے جب اسے اس حالت میں اپنے ساتھ لگتے دیکھا تو اس کی تو سانس ہی سینے میں رک چکی تھی۔ چھپکلی بیچاری فرش پر شاور کے نیچے بھیگ رہی تھی، بچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھسلن کی وجہ سے وہیں پر اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ روتے ہوئے ماہین کہنے لگی وہ چھپکلی، اس نے میرے سر پر چھلانگ لگا دی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور زمان کی تو جیسے منہ میں زبان ہی نہ رہی تھی۔ اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے، وہ بیچاری تو خود تمہارے اس باولے سے سہمی بیٹھی ہے۔ دیکھو لڑکی خود کو سنبھالو، کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اپنا آپا کھو بیٹھوں اور تمہارے ساتھ وہ سب کر دوں؟
तुम मेरे जज्बात बार बार भड़का रही हो। घबराती हुई माहीन ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। न जाने इस पल में ऐसा क्या था कि हर एक चीज भूलकर दोनों कितनी ही देर एक दूसरे को देखते रहे। खुद बखुद ही ज़मान का हाथ उसकी कमर पर जा चुका था। आज तो माहीन ने भी किसी तरह की कोई मज़ाहमत नहीं की थी। ज़मान ने अगला कदम उठाने का सोचा, मगर फिर फौरन सर झटक कर कहने लगा, नहीं, ज़मान इतना कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे रूम में जाकर नहा लो, मैं इस छिपकली को ठिकाने लगाता हूँ, बल्कि इसे यहाँ दरवाजे पर लटका देता हूँ ताकि तुम दरवाज़ों के पास जाने या भागने की कोशिश न करो। माहीन के जज्बात एक पल को चिंगारी बने थे, मगर खुद को संभालती जल्दी से वहां भाग चुकी थी। जब बाहर आई तो ज़मान उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश उसे अभी भी अपने वजूद पर महसूस हो रही थी, मगर आज उसे इससे बर्दाश्त न हुआ। पूरा 1 महीना उसे यहाँ रहते हुए हो चुका था। वो ज़मान के पास आकर कहने लगी, ज़मान, मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं कब कैसे, मगर मेरा तुम्हारे बगैर रहने को दिल नहीं करता। ज़मान हैरत से उस लड़की को देख रहा था। तुम पागल हो गई हो? मुझ जैसे डाकू से तुम्हें मोहब्बत हो गई है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बचपना है। बहरहाल अभी मुझे सेठ की कॉल आई है, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आना है। मेरा काम पूरा हो चुका। आज तुम्हारा मेरी जिंदगी में आखिरी दिन है। अपना हुलिया दुरुस्त करो ताकि मैं तुम्हें छोड़कर आ सकूं। मगर हाँ, मेरा नाम लेने की कोशिश मत करना, वरना जानती तो हो मैं कैसे मिजाज का बंदा हूँ। ज़मान ये कहते हुए आज थोड़ा नर्म पड़ चुका था, मगर वो कहने लगी, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। तुम्हारे साथ मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी, मगर इससे पहले तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें किसने मुझे अगवा करने का कहा था। वो कुछ भी ना बोला, कहने लगा, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। माहीन ने अगले पल उसका हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया। कहने लगी, अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है और सच में मैं तुम्हारे लिए आम सी लड़की हूं तो उठाओ मेरे सर की कसम, झूठी कसम, और फिर मुझे बताओ कि किसके कहने पर तुमने मुझे अगवा किया था। ज़मान का हाथ कांप चुका था। फौरन उसके सर से हाथ अलग किया, फिर गहरी सांस को खारिज करके कहने लगा, मुझे आजमाइश में मुब्तला मत करो। माहीन, तुम्हें सच जानना है तो जानो। शाह मीर खान ने मुझे कहा था कि तुम्हें अगवा करूं, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी अब्बास खानजादा से करवाना चाहते थे। अब्बास खानजादा 10 गांव का मालिक, अमीर तरीन शख्स है। उन्होंने ही तुम्हें गायब करवाया, मगर अब 2 रोज पहले ही अब्बास खानजादा की शादी उनकी बेटी से हो चुकी है, इसीलिए वो अब तुम्हें छोड़ने का कह रहे हैं। ये सुनकर माही ज़मीबोस हो चुकी थी। शाहमीर चचा, ये अल्फाज उसके लबों से बेसाख्ता निकले, क्योंकि शाहमीर खान तो माहीन का सगा चचा था। ये बात सच थी कि दोनों खानदानों की कभी आपस में इतने खास ताल्लुकात नहीं रहे, मगर हाँ, जो भी खास मौके होते वो एक दूसरे को दावत जरूर दिया करते थे। माहीन को रोता देखकर ज़मान तसल्ली देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। आज उसने खुद दरवाज़ा खोला था। माहीन पूरे 1 माह बाद इस घर से बाहर निकली थी। इसके साथ इस गाड़ी में बैठी जिसमें वो उसे लाया था। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां-दवां थी। वो आज घर जा रही थी। उसे बहुत कुछ फेस करना था, मगर ज़मान से दूर जाना नहीं चाहती थी। एक आखिरी बार कहने लगी, ज़मान, मुझे आपसे शादी करनी है। मैं आपके अलावा किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं होने दूंगी। ज़मान सामने देखता हुआ कहने लगा कि क्यों करना चाहती हो मुझसे शादी? तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारी इज्जत भी सलामत है। मैंने तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। जाओ अमीर कभी लड़के से शादी करो, प्लीज़, ज़िंदगी एंजॉय करो। ज़मान की लापरवाही देखकर वो अगले ही पल उसका कॉलर पकड़ चुकी थी। ये भी नहीं सोचा कि वो गाड़ी चला रहा था। ज़मान ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और वो दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर कहने लगी, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? तुम मेरी जिंदगी में आने वाले वाहिद मर्द हो जो मेरे इतने करीब आए, मुझे छुआ, अपनी सांसों का लम्स मेरे चेहरे पर निछावर किया। तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूं जो एक शख्स को अपनी सांसों के करीब महसूस करने के बाद किसी और के साथ सुहागरात मनाऊंगी? उसके मुंह से अल्फाज निकले थे कि ज़मान दिलावर उसका मुंह तो नोच गया। शट अप, खबरदार जो तुमने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो तुम्हारे मुंह से फिर ऐसे अल्फाज निकले तो गोलियों से भून कर उसे सूली पर ना लटका दूं तो ज़मान दिलावर नहीं। ये सुनकर बजाय डरने के माहीन के चेहरे पर खुशी फैली थी। आंखों में खुशी के आंसू आए। अगले ही पल वो उसके उसी हाथ को चूम गई। वो फिर उसके सीने से लग गई और कहने लगी कि बस मेरे हीरो, मान लो ना फिर कि मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। अब जैसे फिल्मों ड्रामों में हीरो अपनी हीरोइन के लिए हर बुरा काम छोड़कर अच्छे बच्चे बन जाते हैं, तुम भी वैसे ही करोगे। ज़मान उसे देख रहा था। मोहब्बत तो वो भी करता था, मगर वो उसकी जिंदगी मुश्किलात में नहीं डालना चाहता था। कहने लगा, तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। वो कहने लगी, जब मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से फ्लैट में रह सकती हूँ तो एक झोंपड़ी में भी रह सकती हूँ। बस वादा करो कि तुम मुझे यूं ही तंग करते रहोगे और मैं तुम्हें। क्या ख्याल है? डील डन? वो एक आंख दबाकर बोली थी और ज़मान दिलावर तो जैसे उस पर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार था। कुछ देर बाद ही गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने बैठे उसके माँ बाप तो जैसे किसी मौजज़े का ही इंतजार कर रहे थे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उन्होंने। वो अपने माँ बाप के गले लग गई।
پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جبار صاحب نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو کہنے لگے، کون ہو تم؟ کہاں ملی یہ لڑکی؟ وہ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ جب ماہین نے خود آگے بڑھ کر انہیں ساری سچائی بتائی۔ جبار صاحب تو اس کی ماننے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ اپنے باپ کو روک چکی تھی۔ کہنے لگی، غلطی اس کی نہیں ہے بابا، غلطی شاہ میر چچا کی ہے۔ یہ تو ان کے پیسے لے کر صرف ان کا کہا مان رہا تھا، مگر یہ دل کا اچھا ہے، مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کیا۔ جبار صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ماہین واپس آ چکی ہے۔ عباس کو بھی پتہ چلا تھا، وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پر جانے والا تھا، مگر جب اس کے سامنے حقیقت آئی تو مارے غصے کے اس نے اپنی بیوی کو اپنے مائکے بھیج دیا۔ بات طلاق تک پہنچی تھی، مگر یہ ماہین ہی تھی جس نے اسے سمجھایا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ اب اپنی زندگی گزارو۔ شاہ میر خان کو پولیس حراست میں لے کر جا چکی تھی۔ جب ماہین نے زمان سے شادی کا کہا تو جبار صاحب بالکل ہی انکار کر گئے۔ کہنے لگے، یہ ڈاکو لٹیرے سے تمہاری شادی نہیں کرواؤں گا کیا؟ اس کے پاس 6 ماہ ہی تھے جس نے اپنے ماں باپ کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی، اس کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اگر کر بھی لے گی تو کیا ہوگا؟ 6 ماہ یا پھر 1 سال تک وہ مرد صبر کرے گا، اور اس کے بعد وہی تانے، وہی ضلالت بار بار نیچا دکھانے کے لیے مجھے نہ جانے کتنی باتیں سنائے گا۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں زمان دلاور سے ہی شادی کر لوں۔ ماں باپ بھی یہ بات سمجھ چکے تھے کہ زمان دلاور بھی ماہین کی محبت میں ہر برائی چھوڑ کر سدھر گیا۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ماہین زمان دلاور کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا مگر ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی۔ جبار صاحب نے زمان دلاور کو اپنے ایک دوست کی فیکٹری میں اچھی جاب لگوا دی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ماہین بھی زمان کی فرمائش پر سرخ رنگ کی ساڑی پہنے تیار کھڑی تھی۔ بالوں کو کھول کر ایک طرف گرا رکھا تھا۔ یہ ساڑی کافی بے باک سی تھی۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ خود بھی شرما سی گئی۔ جب زمان اس کے لیے یہ ساڑی لایا تھا تب بھی وہ یوں ہی شرم سے سرخ لال ہوئی تھی۔ زمان سے کہنے لگی، میں یہ ساڑی کیسے پہنوں گی؟ اور وہ بڑے پیار سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بولا تھا، میری بیوی ہو، میرے سامنے جس حالت میں بھی ہو، جب مجھے مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیا ہے؟ وہ تو تب بھی شرما چکی تھی، ابھی وہ خیالوں میں گم ہی تھی جب اسے باہر زمان کی گاڑی کی آواز آئی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کے پورے وجود میں